बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूँ MTL। आज हम ईरान के इसराइल पर हमले, सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इhtजाज, इस पर बात करेंगे और उसमें साथ साथ हम बिलावल भुट्टो जरदारी की जो मुहिम है आईनी पैकेज के हवाले से, उसके लिए जो राय आमा हमवार कर रहे हैं, वो कला को राम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। गुज़िश्ता रात ईरान ने इसराइल पर हमला किया और 400 से ज़ायद मिसाइल ईरान ने फायर की। इसमें कुछ ऐसे भी थे जो आयरन डोम में ना तो चेक किए जा सकते थे, मॉनिटर किए जा सकते थे, ना ही इंटरसेप्ट किए जा सकते। बहरहाल अभी तक तो इसराइल यही कहता फिर रहा है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ इत्तलात आ रही हैं कि इसराइल में नुकसान हुआ है। F-35 तैयारों का एयरपोर्ट जो था, एयरफोर्स का, उसे निशाना बनाया गया, वहाँ खासा नुकसान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसका बदला लेने का ऐलान किया है और फिर अमरीकी सदर बाइडन ने भी ये कहा है कि ईरान ने ये एक गलती की है, दूसरी तरफ इसे माफ़ नहीं किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन, कनाडा, बरतानिया, इन तमाम ने इसमें इसराइल की हिमायत की है और उनका हक के दिफा तस्लीम किया। यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि इसराइल अपने मफादात के लिए 50,000 से ज़्यादा लोगों को मार दे तो वो हक के दिफा ही रहता है, और उस पर कोई हमला हो तो वो जुल्म हो जाता है। ये अजीब बात है। बहरहाल इसमें कसूर उन यूरोपियों का, उन अमरीकियों का, कैनेडियंस हुक्मरानों का नहीं है, इतना हमारा अपना कसूर है, मुसलमानों का कसूर है। मुसलमान बेहमियत, बेशर्म, बेहया हुक्मरान जो नाम भी नहीं लेते फ़लस्तीनियों का मुसलमान। बहरहाल अब उसकी जवाबी कार्रवाई इसराइल कैसे करता है, उसमें क्या होता है, लेकिन लग ये रहा है कि ये जंग जो है, जो गज़ा इसराइल जंग थी, अब पूरे मशरिक़ वुस्ता तक फैलने जा रही है। अब ऐसी सूरत हाल में हम पाकिस्तान वाले क्या करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इसमें बराह रास्त मुलव्विस हो या ना हो, बहरहाल लपेट में तो आएगा। अब क्या होता है ये तो भी पता चल जाएगा वक्त के साथ साथ, लेकिन जब तक हमारे यहाँ अच्छे और काबिल हुक्मरान नहीं होंगे, बाइज्जत और बागैरत मुसलमान नहीं होंगे हुक्मरान, उस वक्त तक हम कोई काम नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही अहम केस चल रहा है, आज भी जो नजरसानी का केस है, और इसमें हमारे जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा, उन्होंने जिस तरह 2 नंबर तरीके से बेंच बनाया, जिस तरह उन्होंने कमेटी, जजेस कमेटी बना ली, फिर उसके बाद बेंच बनाया, उस पर जिस जिसकी आशीर्वाद है, जाहिर है अब जब आप वो, हम लोग कहते हैं सराइकी में कि काना है ना, जब वो काने होते हैं ना तो उन्हें बहुत से काम करने पड़ते हैं मजबूरन। अब इनके पास भी जाहिर है इनके फ्लैट्स हैं लंदन में, अब उनकी मनी ट्रेल नहीं है, उनका पैसा कहाँ से गया, इनकी बेगम की दोहरी नेशनलिटी है और 2 मुख्तलिफ नामों के साथ वो रहती हैं। वहाँ स्पेन की नेशनलिटी में वो कोई और खातून है, वहाँ नाम कोई और है, पाकिस्तान में नाम कोई और है, तो उन्हें ये तमाम चीज़ें बचानी हैं।
اور اس کے لیے انہوں نے وہ جو مداری کا ہوتا ہے جانور، اس کا کردار ادا کرنا ہے۔ بہرحال قاضی صاحب بہت عظیم شخصیت ہیں۔ ان کے دور میں جس طرح انصاف کا پاکستان میں قتل عام ہوا، اس میں قاضی صاحب سے بڑھ کر کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا تھا۔ جسٹس منیر تو بیچارے اب ان کے سامنے بس کیا کہا جا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، پانی بھرتے ہیں ان کا، کیونکہ انہوں نے وہ کام کیا۔ تو آج جب سماعت شروع ہوئی اور بیرسٹر علی ظفر نے بات کرنا چاہی تو انہیں بٹھا دیا گیا زبردستی۔ اچھا، قاضی صاحب فرعون بھی تو بن جاتے ہیں نا، جب وہ اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ فرعون بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی سائل ہو، کوئی وکیل ہو، اسے پولیس سے اٹھوا کے پھینکوا دیتے ہیں باہر، اس کی تذلیل کرتے ہیں، تضحیک کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایک مزاج ہے، بن گیا ہے، یا تو وہ فرسٹریشن کا بہت زیادہ شکار ہو گئے، لگتا تو ایسے ہی ہے، نفسیاتی ہوتے چلے جا رہے ہیں جو ان کا وقت ریٹائرمنٹ قریب آتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال تو جب بیرسٹر علی ظفر کو جب بات نہیں کی کرنے دی انہوں نے، تو ایک وکیل ہیں جن کا بنیادی تعلق تو کراچی سے ہے، کراچی یونیورسٹی میں ایک دور میں وہ کراچی یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹس یونین تھی، غالباً یہ 78-79 کی بات ہے، اس وقت وہ اس کے صدر بھی تھے اسٹوڈنٹس یونین کے، اور مصطفی کاظمی بعد میں وہ CDA میں چلے گئے، اور پھر ظاہر ہے وکیل بھی ہیں وہ۔ تو انہوں نے اس طرح ایک ان کی زبردستی بات کی، انہوں نے کہا جی آپ کیوں یہ کر رہے ہیں، قاضی صاحب کو انہوں نے ٹوکا، قاضی صاحب کے منہ پہ کہا کہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہیں بلکہ قاضی فراڈ ہے۔ اب قاضی صاحب نے اس کے بعد جو موجود سرکاری اہلکار تھے، پولیس والے تھے یا کون تھے، ان کے ذریعے انہیں باہر نکلوا دیا۔ باہر آ کر انہوں نے پھر وہی اپنی گفتگو بھی کی، اور قاضی صاحب باہر جو ایک احتجاجی مظاہرہ ہو رہا تھا اس میں قاضی صاحب کے پتلے بھی جلائے گئے۔ تو یہ ایک بہت ہی عجیب آج بات ہوئی کہ قاضی وہ وکلا ایک طرف جب کسی کے لیے نکلتے ہیں، کسی کی حمایت میں نکلتے ہیں تو انہیں سر پر بٹھاتے ہیں، اور کسی کے خلاف نکلتے ہیں، ہاں وہ ان کا اپنا چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے پتلے بھی جلاتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ آج میاں والی، بہاولپور اور فیصل آباد پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا، اور ہر احتجاج کی طرح اسے بھی PTI سے زیادہ حکومت نے کامیاب بنایا۔ اب کس طرح کامیاب بنایا کہ پہلے تو راستے بند کر دیے، میاں والی شہر کو تو پورا سیل کر دیا، اس کے باوجود میاں والی کے گلیوں کوچوں میں سے کارکنان اور عوام نکلے، انہوں نے شیلنگ کا، آنسو گیس کا، انہوں نے فائرنگ کا مقابلہ کیا اور اپنا احتجاج رجسٹر کروا دیا۔ یہ احتجاج رجسٹر ہوا، اور رجسٹر ہونے کے بعد یہ ثابت کر دیا انہوں نے کہ ہم جیت گئے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی احتجاج کرتی ہے اور حکومت کو اس لیول پر لے آتی ہے کہ وہ چاروں طرف سے، جناب بیراج بھی بند ہو گیا، کالا باغ ڈیم بھی بند ہو گیا، عیسیٰ خیل بھی بند ہو گیا، موسیٰ خیل بھی بند ہو گیا، تو ہر طرف سے اگر آپ نے راستے بند کر دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوں۔ اسی طرف بہاولپور میں بھی یہی ہوا کہ دریائے ستلج سے راستے بند کر دیے گئے، کنٹینر لگا کر آنے جانے والے دونوں، کیونکہ اس کے ساتھ دریائے ستلج کا پل ہے، اور اس میں دریائے ستلج کے پل کے ساتھ ساتھ یہ شہر آباد ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہوتا ہے ایسے، اور کام چلتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا نقصان خود کیا حکومت نے، اور یہ کامیاب کر دیا ہے۔ فیصل آباد میں بھی یہی ہوا، گھنٹہ گھر چوک پر احتجاج ہوا، اور گرفتاریاں بھی ہوئیں، MPs کی گرفتاریاں ہوئیں، کارکنوں کی گرفتاریاں ہوئیں۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ اب پاکستان تحریک انصاف اپنے فارم میں آ رہی ہے، اور ردم بن رہا ہے، ٹیمپو بن چکا ہے، اور اس وقت عمران خان بھی بالکل فرنٹ فٹ پہ آ گئے ہیں، اور انہوں نے بھی جو فیلڈ سیٹ کی ہوئی ہے وہ بہت ہی اگریسو ہے، ڈیفینسو ان کی
فیلڈ نہیں ہے، تو اگریسو فیلڈ ہے. اب اس میں کس طرح کام چلتے ہیں وہ الگ بات ہے. دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ میاں مولانا فضل الرحمان انہیں بار بار یہ وہ دیا جا رہا ہے کہ دانہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو یہ فائدہ دیں گے، یہ فائدہ دیں گے، یہ فائدہ دیں گے. لیکن میاں اپنا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ زیرک سیاستدان ہیں. وہ کوئی ایسے شخص نہیں ہے کہ جنہیں کسی ایجنسی نے پارٹی بنائی ہو اور وہ اس کے سربراہ بن گئے. ان سے پہلے ان کے والد نے JUI کو چلایا، وزیر اعلیٰ رہے KPK کے، NWFP ہوتا تھا. اور اب وہ جن دو صوبوں میں سیاست کر رہی ہے ان کی پارٹی، یا جن دو صوبوں سے وہ حکومت بنا سکتی ہے، حکومت میں آ سکتی ہے، وہاں مسائل ہیں، وہیں لوگ غائب کیے جاتے ہیں، وہیں سے لوگ اٹھائے جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں یہ ان کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ ممکن ہو کہ وہ اس طرح کی آئینی ترمیم کی حمایت کریں جس میں لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہوں اور اس میں سنوائی کی حق بھی ان سے واپس لے لیا جائے. عدالت میں آپ جا بھی نہیں سکتے. اور یہ دونوں بلوچستان اور KPK میں ہو رہا ہے اور زیادہ تیزی سے ہوگا. تو اگر ایسی صورتحال میں مولانا فضل الرحمان نے اس موقع پر اس آئینی ترمیم کی حمایت میں کوئی قدم اٹھایا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ دوبارہ یہاں بلوچستان میں اور KPK میں اپنی سیاست کر رہے ہیں. لیکن بہرحال حکومت اپنا زور لگا رہی ہے. قاضی فائز عیسیٰ یا قاضی فراڈ عیسیٰ ان کے ساتھ مل کر جو لوٹے ہیں ان کو لوٹا کریسی کو ترقی دینے کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے وہ کیس کا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے. 1-2 دن میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ آئینی ترمیم پاس ہوتی ہے نہیں ہوتی، پیش ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس کا پتہ تو وقت کے ساتھ چلے گا، کیونکہ ظاہر ہے باقی پارٹیوں نے بھی تو اپنی حکمت عملی بنائی ہوگی. خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، سردار اختر مینگل ہو، پختونخوا میں اب ملی عوامی پارٹی ہو. ظاہر ہے یہ حزب اختلاف کے لوگ ہیں، یہ لوگ بھی اپنی حکمت عملی کے ساتھ آئیں گے. اور اگر ان پارٹیوں نے حزب اختلاف میں پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی اور یہ آئینی ترمیم منظور نہ ہو سکی تو یقیناً ان کی سیاست تو رہے گی، پاکستان بھی مستقل بنیادوں پر ترقی کرنے کی راہ پر چلے گا نہیں، دوڑے گا انشاءاللہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.